अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबा से। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दो तरफा फौजी तसादुम में दीगर ममालिक को शामिल करना भारत की नाकस सियासी कोशिश है। भारत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने जो मुकर्ररा अहदाफ है उसको हासिल करने में नाकाम रहा। इस पर बात होगी और इसके साथ साथ जो है वो ब्राजील में होने वाली ब्रिक्स इजलास में भारत को सफारती महाज पे एक बार फिर से नाकामी का सामना करना पड़ा है। इलामिये में पहलगाम वाक़े की मजम्मत की गई मगर पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया और भारत की कोशिश के बावजूद भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया। इसके साथ साथ जो है वो अमीर मुकाम कहते हैं कि केपीके हुकूमत को गिराने के लिए जरूरी हुआ तो मौलाना फजल रहमान से रब्ता करेंगे। प्रोग्राम के आखिर से में हम डिबेट करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली जो है वो इस वक्त बड़े अग्रेसिव मोड में है। उन्होंने कहा है कि गलत बयानी पर वजीर आजम को नाहल किया जा सकता है तो ऐवान में तमाशा लगाने वालों को क्यों नाहल नहीं किया जा सकता। और बजट की कापियां फाड़ी गई, शोर शराबा किया गया, इवन के वजीर खजाना पर जो है वो हमला तक किया गया। ऐवान में एहतजाज की भी कुछ हदूद क़यूद होती हैं। ये आज जो है वो मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा। इस पर भी बात होगी। तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब। सबसे पहले तो बात करेंगे जो आज फील्ड मार्शल का दौरा यूनिवर्सिटी है, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत का ये जो दो तरफा तसादुम था इसमें दीगर ममालिक को शामिल करना ये भारत की जो एक नाकस सियासी कोशिश थी। कैसे देख रहे हैं आप फील्ड मार्शल की स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है आज उन्होंने बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी और जो हमारा एक क्लैश हुआ इंडिया के साथ, एक फाइट हुई, उसके अंदर उनकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी, कैपेबिलिटी और उनका विजन क्या था, मेरा ख्याल है वो सारी चीज़ें जो एक्सपोज हुई उनको बड़े अच्छे पैराए में आर्मी चीफ ने जो है फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर साहब हैं उन्होंने बड़ी डिटेल के साथ उसको बताया और गाइडलाइंस दी। क्योंकि ये डिफेंस यूनिवर्सिटी का दौरा कर रहे हैं तो वहाँ से जो लोग पास हुए हैं और वहाँ के जो होनहार स्टूडेंट्स हैं उनसे वो बातचीत कर रहे थे और मेरा ख्याल है कि बड़ी एक उन्होंने एक लाइन ऑफ एक्शन दी, फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन आप उसको कह सकते हैं, और बताया कि हमने आइंदा वॉर्स कैसे लड़नी है। दूसरा, इंडियन जो एक फैंसी सा स्टाइल है जो उन्होंने किया बेलगाम के बाद, जितना उन्होंने हाइप क्रिएट की, बिल्कुल ऐसे जैसे वो अच्छा तो लगता है इंडियन फिल्मों में तो आप करें इस तरह की हरकतें, आप कर भी सकते हैं, लेकिन हकीकत में एक एटमी कुव्वत के खिलाफ एक फैंसी सा जो शो आपने किया उसके बाद जो आपको मुंह की खानी पड़ी और जो आपने एक जारियत की पाकिस्तान के खिलाफ जो है मोदी सरकार ने, और उन्होंने ये ख्याल किया कि जनाब शायद एक आम सा ये कोई मुल्क है और वो जैसे चाहेंगे उनको खिला लेंगे हमें, तो जो जवाब आया वो बड़ा शदीद तरीन था। और उसमें अब इंडियंस क्या कह रहे हैं कि अपनी शिकस्त को मान नहीं रहे फिर भी, और उसमें दीगर ममालिक को मिला यानी मंसूब कर रहे हैं कि पाकिस्तान की कामयाबी जो है जो फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब ने जो बताई वो ये है कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारी कामयाबी हैं, अब भारत जो है वो उसकी मजमून कोशिशें उसी तरह चल रही हैं और अब वो ये थोप रहा है कि जनाब ये कामयाबियां जो हैं वो चीन की वजह से मिली हैं या टर्की की वजह से मिली हैं या कोई और ममालिक जो उनकी वजह से मिली हैं। तो ऐसा नहीं है, यकीनन उन्होंने ताउन भी किया, हेल्प भी की, लेकिन जो सारी फाइट है वो पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की जो फौज है, उन्होंने इसको अपनी कोशिश के साथ, अपने विजन के साथ, अपनी एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, अपनी प्रोफेशनल जो उनकी काबिलियत है उसके साथ इसको लड़ा है। और इसमें किसी दूसरे का उस तरह हाथ नहीं कि जिस तरह अब ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद अगर वो ममालिक ना आते तो पाकिस्तान जो है उसको इंडिया शायद को गिरा लेता। और इसमें जो चीज़ें एक्सपोज हुई हैं कि इंडियन जो है इनकी, अब देखें ना, फौज जो है वो जो उनकी हजीमत उठानी पड़ी है वो अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो अब उनको भी कोई स्केपगोट चाहिए कि किसी तरीके से इंडियन फौज जो है उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर है। लेकिन जो हाल पाकिस्तान ने जो दुर्गत बनाई है फौज पाकिस्तान ने जो भारत की, तो वो जो जख्म है वो अभी तक चाट रहे हैं। अब मैं ना मानूं की रट लगाई हुई है और पाकिस्तान को फिर वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से दहशतगर्द मुल्क करार दिया जा सके या दिया जाए। जैसे आपने ब्रिक्स की बात की है कि उसके अंदर इंडिया ने, चले उसके अंदर ये तो मनवा लिया कि पहलगाम जो है मजम्मत करवा ली, उसकी इंसिडेंट की मजम्मत कर ली, ओके, कोई मसला नहीं, वो तो पाकिस्तान खुद भी कर रहा था उसकी मजम्मत। वो तो जब पाकिस्तान उनको इंडियंस को ये समझा रहा था जंग से पहले
کہ ہم بھی مذمت کرتے ہیں اور بلکہ ہم بھی دہشت گردی کا شکار ہیں, تو آپ یہ ہم پر نہ ڈالیں نا. تو آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں. تو اب بات تو وہی ہوئی کہ جو ہم پاکستان بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اگر آپ کے ادھر دہشت گردی ہوئی ہے تو ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی آپ پاکستان پہ جو الزام لگا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے جس کے اندر انڈیا کو ہزیمت اٹھانی پڑی, اور وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو اس وقت جو وفد آیا تھا اس کو وہ واپس چلا گیا, اس نے سائن بھی نہیں کیے. تو ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ چائنیز قیادت جو ہے ان کے جو آپ کے جو ان کے جو صدر ہیں اور ان کی جو باقی قیادت ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچی, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کافی عرصے کے دوران جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ برکس کی میٹنگ میں چائنیز قیادت نہیں پہنچی. اسی طرح رشین قیادت جو ہے پوٹین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بات کی, تو چائنیز جو قیادت ہے وہاں نہیں آئی. اس کی وجہ شاید یہی بتائی جا رہی ہے کہ انڈیا کو ایک تو وہاں آ کر کوئی زیادہ ایک آپ سمجھ لیں کہ اخلاقی سپورٹ نہیں دینا چاہ رہے تھے, یا ان کے موقف کی کوئی حمایت نہیں کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے اس کو ایبسنٹ رہ کے انڈیا کی تمام کاوشیں جو تھی اس میں ناکام کی. تو انڈیا بین الاقوامی سطح کے اوپر جو اس کو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے تو میرا خیال ہے وہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. انڈینز یہ اس کو قبول نہیں کر پا رہے. اظہر صاحب اتنی ہزیمت اٹھانے کے بعد بھی جو بھارت کی ہٹ درمی ہے وہ برقرار ہے. دشمن چونکہ اس سے محتاط تو ہر ٹائم ہی رہنا چاہیے, اور وہ شاطر ہے, اپنی چال سے باز نہیں آتا. اب حالات جو ہیں وہ کچھ حد تک نارمل ہوئے ہیں, بہتر ہوئے ہیں, کہ جو ایک خطرہ ہے وہ ٹل گیا ہے عارضی طور پہ, یا پھر ہے ابھی؟ نہیں دیکھیں, خطرہ جو ہے نا وہ تو نہیں ٹلا, کیونکہ آپ کا جو دشمن ہے نا وہ کمینہ ہے, اچھا جھوٹا ہے, ٹھیک ہے نا. جب کمینہ دشمن آپ کا ہو, ساتھ وہ جھوٹا بھی ہو اور دھوکے باز بھی ہو, اور وہ اپنے اس کے یہاں تک وہ چلا جائے کہ وہ اپنے ہی علاقے میں خود کوئی اس طرح کا واقعہ کر کے اور اپنے ہمسائے ملک پر چڑھ دوڑے, تو یعنی اس سے کوئی چیز بھی بعید نہیں ہے. تو ایسے حالات کے اندر آپ یہ کہیں کہ جی انڈیا جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھا رہے گا, گرچہ کہ درگت بہت اچھی پڑی ہے, بنی ہے, ان کی مار بھی ان کو پڑی ہے اچھے طریقے سے. اب وہ پڑ گئی ہے, اصولاً تو یہ ہے کہ اتنی مار کے بعد, اتنی ذلت کے بعد ان کو باز آ جانا چاہیے اور اپنے عمل کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں. لیکن وہ باز نہیں نہ آ رہے. ہندو توا کی ایک ایسا مائنڈ سیٹ ان کا بن گیا ہے, یا انہوں نے بنایا ہے اپنا بھی, اپنی قوم کا بھی. شاید اس میں ساری قوم تو شامل نہیں ہے, لیکن اس کے تحت بیسیکلی وار ہسٹیریا پاکستان کے خلاف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انہیں اپنے ملک کے اندر پاپولیرٹی ملتی ہے. نہ صرف پاپولیرٹی ملتی ہے بلکہ اب یہ سمجھے کہ آسانی سے وہ عوام کی جیبیں بھی خالی کراتے ہیں, اور بجٹ کا ایک بڑا حصہ جو ہے جو اپنے ویپنائز کر رہے ہیں اپنے آپ کو انڈیا کو. اور پلس یہ کہ اس میں بہت بڑی کرپشن بھی ہوتی ہیں, بڑے بڑے آپ کو پتہ ککس بیکس بھی ہوتی ہیں. تو وہ جو ککس بیکس لینے کے لیے اور اس طرح کا ایک وار ہسٹیریا اور ایک چھوٹی موٹی پاکستان کے خلاف واردات کر دینا, اس سے وہ اپنا الیکشن بھی سیدھا کرتے ہیں اور باقی معاملات بھی ٹھیک کرتے ہیں اور قوم کو بھی انگیج کرتے ہیں. لیکن اب چونکہ اتنی بڑی سطح پر انگیج کیا گیا, میڈیا کو ساتھ آپ نے شامل کیا, وہ بھی وار مونگرنگ کرتے رہے. اب ہوا یہ ہے کہ مودی سرکار کو اس وقت بہت زیادہ پریشرز ہیں اندرون ملک کے اندر سے, یعنی ودن انڈیا ان کو بہت زیادہ ان کے مسائل ہیں, ان کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے اپنی قوم کو بھی, اور اپوزیشن ان کو اس وقت بہت زیادہ اسیل کر رہی ہے, اٹیک کر رہی ہے. جن اندرونی مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر مودی سرکار کو ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے اس وقت اسے بھی کچھ اندرونی مسائل جو ہیں وہ درپیش میرا ہیں؟ نہیں خیال پاکستان کی تو پوزیشن بہت بہتر ہو گئی ہے نا. پاکستان کو جو انٹرنل پریشر تھا, چونکہ اپوزیشن کی بھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ان کی جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے بھی خاصی تنقید ہے. آپ ہماری اپوزیشن کو, اپنی اپوزیشن کو یہاں پہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا انہیں تنقید کا سامنا نہیں ہے اس وقت؟ دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ اپوزیشن کا کی جو غبارہ تھا آرمی چیف جو اس وقت وہ کرتے تھے اس وار سے پہلے, اور جو انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کی تھی, اس کے اندر سے تو ہوا نکلی ہے. اچھا, وہ جو ایک کلیم کر رہے تھے کہ جی ہم پاکستان کے اندر بڑا پاپولیرٹی کا گراف ہمارا ٹاپ پر ہے, اور آرمی چیف یا اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کا گراف بڑا نیچے گرا ہوا ہے, وہ تو ایسی کوئی چیز نہیں. الٹا یہ ہوا کہ قوم کی ہمدردی, قوم کی حمایت جو ہے پہلے سے زیادہ ملی اسٹیبلشمنٹ کو. بالخصوص جو آپ بات کرتے ہیں جناب عاصم منیر صاحب کی, تو ان کا گراف تو بہت بڑا, نہ صرف پاکستان کے اندر بڑا بلکہ دنیا بھر میں. اب دیکھیں ٹرمپ کا ان کو بلانا, ان سے میٹنگ کرنا, یہ کوئی چھوٹی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. اور اس دوران کہ جب یہ حالات تھے اور انڈیا کو انہوں نے درخور اتنا نہیں سمجھا اور پاکستان کی لیڈرشپ کو بلایا,
اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اسرائیل ایران جو ہوا سارا واقعہ، اس میں پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ جناب یہ اس کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہے، وردی کا ایک رول ہے، کہ یعنی جنگ بندی جو ہوئی ہے اور ایران کی جو مدد ہوئی ہے اس کے اندر بھی سمپلی یہ نہیں ہوا کہ کوئی اخلاقی مدد ہوئی ہے، مدد کا بھی کوئی لیول ہے اور صحیح کچھ چیزیں آگے بڑھ کر کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر پاکستان کا جو ایک تعلقات کی جو صورتحال تھی وہ اتنی اچھی نہیں کبھی بھی رہی، لیکن اس دفعہ ایرانین پارلیمنٹ کیا ایران کے اندر باقاعدہ جشن منائے گئے، پاکستان کے جھنڈے لہرائے گئے، پاکستان کو پسند کیا گیا، آرمی چیف کی بڑی قدر کی گئی اور اپریشیٹ کیا گیا، ایڈمائر کیا گیا پورے پاکستان کو، اور اب تو ایران کے ساتھ بڑے کارڈیل ریلیشن میں پاکستان چلا گیا، یعنی آن دا اسپر آف دا مومنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ ہوا سب کچھ تو یہ سب کچھ ہوا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت اگر آرمی چیف کی بات کرتے ہیں، پھر فیلڈ مارشل وہ بن گئے، ان کو تو بہت فائدہ ہوا ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ودن اپنی عوام کے اندر مقبولیت ہوئی، پوری دنیا کی نظریں آپ کی طرف آئیں، چائنا آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، ٹرکی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، عرب ممالک کو آپ کی طاقت اور حیثیت کا جب پتہ چلا، یعنی انہوں نے جب پریکٹیکل دیکھ لیا سب نے، تو اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ جی پاکستان کے اندر جو اپوزیشن تھی، جو ان کا ایک بیانیہ تھا وہ شاید آج پھر ٹاپ پہ چلا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ان کا گراف نیچے گرا ہے، ان کی صفوں میں دراڑیں پڑی ہیں، جو بھی اس طرح کی اینٹی چلا رہے تھے، موو چلا رہے تھے، جو بھی ایلیمنٹس تھے، پاکستانی عوام نے ان کو اس طرح پھر اب اپریشیٹ نہیں کر رہے، اور یہ بہت بڑی ڈیمیج بھی پہنچی ہے ان کو، یہ صورتحال جیسا جو اپوزیشن جماعت ہے اس کے پاس اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہی ایک بیانیہ تھا جس کو آپ نے کہا کہ اب وہ دم توڑ گیا ہے، اب اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے اس وقت کی جو اپوزیشن ہے اس کے پاس، سوائے جو ایک آپشن ہے کہ اگر وہ حکومت کے خلاف باہر نکلتے ہیں تو وہ مہنگائی کا آپشن ہے، لیکن اس طرف بھی اس وقت کی جو اپوزیشن ہے وہ آنے کو تیار نہیں ہوتی، ایک اندیا دے دیا جاتا ہے کہ جو ہے وہ ہم احتجاج کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی پلاننگ، کوئی اس طرح کی کوئی مضبوط حکمت عملی ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی، پھر وہ جو ایک بیانیہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اس وقت ختم ہو گیا، پھر ادر آپشنز کیا بچتا ہے ان کے پاس؟ دیکھیں آپشن تو آپ کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جن آپشنز پر انہوں نے اویل نہیں کرتے پچھلے نا ان گورنمنٹ میں آپشن جانے سے بعد اور اس سے پہلے بھی جس آپشن پہ وہ کھیلے، جس یا پچ پہ وہ کھیلے، وہ یہ تھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پچ، رائٹ۔ ٹھیک ہے نا، اس پہ انہوں نے پوری کوشش کی چھکے بھی مار دیں، چوکے بھی مار دیں، اور اچھا وہ چھکے مسلسل چوکے اس ٹائم پہ لگے؟ وہ لگاتے رہے نا اپنی طرف سے، تو ان کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم چھکے بھی مار رہے ہیں، چوکے بھی مار رہے ہیں، اس ٹائم وہ اس میں کامیاب ہو گئے، یہ کہیں گے؟ ظاہری بات ہے کہ ان کا شور شرابہ انہوں نے قائم کیا، اب عوام نے اس کو قبول کیا یا نہیں کیا یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس شور شرابے کو بہت ایک پوری ہائی پچ پہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جس دن سے یہ واقعات ہوئے، انڈیا پاکستان کی جو سچویشن ہوئی ہے اس میں پاکستان جس طرح سکسیسفل ہو کے باہر آیا ہے، تو اس کا پورا امپیکٹ ہر شعبہ ہے زندگی کے اوپر، سیاست کے اوپر اور سب چیزوں پہ پڑا۔ پاکستانی قوم جو تھوڑا سا دیکھ رہی تھی اپوزیشن کے شور شرابے کو، ہیو اینڈ کرائی کو دیکھ رہی تھی، وہ پھر زیادہ اس میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آ رہی اس کے بعد، اور خود مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت اپوزیشن بھی سوچ میں پڑی ہوئی ہے کہ اب جو ہے نئی کون سا ہم نئے اینگلز کے ساتھ کون سا ایسی چیز ہے کہ جس کے تحت ہم آگے چل کے ملکی سیاست کو کر سکیں۔ ابھی تو یہاں پر یہ صورتحال بن رہی ہے کہ خود علیمہ صاحبہ اور بہت سارے لوگ وہ کہہ رہے ہیں مائنس عمران خان کی ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے کہ بانی پی ٹی آئی مائنس ہیں یا نہیں، علیمہ خان صاحب کہتے ہیں ان کو تو مائنس کر دیا گیا، کہیں نہ کہیں ان کو بھی اس بات کی کا ادراک ہے کہ خان صاحب کی جو سیاست ہے یا خان صاحب کا جو بھی بیانیہ تھا، ایسا صاحب جتنے اچھے طریقے سے پاکستان نے اس پاک بھارت کشیدگی میں یا پاک بھارت جنگ میں سفارتی محاذ پہ اپنا مقدمہ لڑا ہے، یہ تو یقینی طور پہ قابل تعریف ہے، لیکن اس کا کریڈٹ اوبویسلی موجودہ گورنمنٹ کو ہی جاتا ہے، مخلوط حکومت کو؟ ڈیفینیٹلی جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے، چاہے وہ مخلوط ہے یا وہ سنگل پارٹی کی ہے، یہ جو اس طرح کی سچویشن کے اندر پاکستان نے جس طرح اپنا مقدمہ پیش کیا پوری دنیا کو، اور ہمیں نظر بھی آ رہا ہے کامیاب ہوا ہے پاکستان، ہر جگہ پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا، ہر جگہ پاکستان کی جو قیادت ہے اس کی پذیرائی ہوئی ہے، وہ وائٹ ہاؤس ہو یا چائنیز گورنمنٹ ہو یا رشین گورنمنٹ ہو، ریجنل آپ کی سپر طاقتیں ہوں یا آپ سمجھیں انٹرنیشنل سپر طاقتیں ہوں، یورپ تک ہر جگہ تو پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا ہے، پاکستان کا جو موقف ہے اس کو سنا گیا ہے، انڈین موقف یہ جو تھا کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک اور اس واقعے میں وہ ملوث ہے، اس کے تو ہر جگہ پر اس وقت منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، وہ جتنی بھی انٹرنیشنل فورمز پہ گیا اس نے پوری کوشش کی ہے کہ کہیں نہ کہیں چل کر، اور اس کا آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کتنا پیسہ لگا رہا ہے، کتنی اپنی سفارتی کوششیں کر رہا ہے، کتنے اس نے ڈیلیگیشن دنیا بھر میں بھیجے ہوئے ہیں، لیکن اس کی دال نہیں گل رہی پاکستان کے خلاف، تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو ہماری قیادت ہے، عسکری ہے یا ہماری فوجی قیادت ہے،
اس نے جو بھی ایکٹ کیا, جس طرح بھی اس سارے ایشو کو ڈیل کیا, اس کے نتیجے میں ان کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ, ان کی ساکھ بھی بہتر ہوئی, کریڈیبلٹی ہو یا ایڈمائریشن ہو جو کہ دنیا بھر اب اس وقت ان کی کر رہی ہے. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جو ودن پاکستان جو اپوزیشن ہے اس نے کچھ گین کیا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ لوز کیا اس وقت. جیسے صاحب ایک طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ پاک بھارت کشیدگی اور دوسری جانب جو ہے وہ ایران اسرائیل تنازع. اس وقت آپ ایران اسرائیل تنازع کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا کہ پاکستان نے جو ہے وہ بڑا ساتھ دیا اور ان کی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگائے گئے. اب وہاں پہ ماحول کچھ بہتر ہوا ہے؟ دیکھیں یہ جو خاص طور پر غزہ والا ایشو ہے, اس میں مختلف فیزز آ رہے ہیں. اچھا, اس میں آپ اسرائیل کے ریلیشن عربوں کے ساتھ دیکھ لیں, ایران کے ساتھ دیکھ لیں, اس کے ڈفرینٹ فیزز ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. اور ابھی جو اسرائیل کی اور جو ایران کی ساری جنگ ہوئی ہے اس کا جو بھی اس کا نتیجہ نکلا ہے, لیکن ایک نتیجہ جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اسرائیل پہلے سے زیادہ بربریت کے ساتھ اس وقت غزہ کے اندر جو ہے وہ بمبارمنٹ بھی کر رہا ہے, اور وہاں پہ شہادتیں بھی ہو رہے ہیں, معصوم بچے عورتوں کے جو ایک جینوسائیڈ ہو رہی ہے اس کا سلسلہ نہیں رکا. تو یہ جو پہلے بھی سارے خطے میں جو ایک آپ کو ہیٹ نظر آئی, ایک آپ کو نظر آیا کہ جناب ادھر کوئی بالکل ایک دوزخی بنتی جا رہی ہے نا ایک قسم کا پورا علاقہ جو ہے, تو اس میں شاید اس میں کوئی کمی آئے, تو میرا نہیں خیال کہ آئے گی, کیونکہ اس کی ساری بنیادی وجہ ہی غزہ ہے. اور غزہ کے اندر بھی ایک سین ہم نے دیکھا اسرائیل اور ایران کا, تو اب تھوڑی دیر کے لیے بریف سا لل آ بھی جائے اور آپ یہ دیکھیں کہ جناب تھوڑا سا اس کے اندر سیز فائر ہو گیا ہے, لیکن یہ مجھے زیادہ عرصہ نہیں لگتا. اب سیز فائر کبھی بھی مستقل نہیں ہوتا, عارضی ہوتا ہے. اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا ہم اس کو بھی عارضی سیز فائر کریں گے, اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان ہوا تو ہم اس کو بھی عارضی. جی بالکل, جیسے آج آپ بات کر رہے ہیں کہ نئی ایک لائن آف ایکشن دیا آرمی چیف نے اور فیلڈ مارشل صاحب نے, جو اپنے دیکھیں آپ ڈیفنس یونیورسٹی کے جتنے بھی وہاں سے فاروق تحصیل لوگ ہیں پاکستان کے اندر آنے والے دنوں میں پاکستان کی ڈیفنس, پاکستان کی سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے اندر انہوں نے ایک اہم رول پلے کرنا ہے. تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ اب آنے والے دنوں کے اندر آپ کے جو ویژن ہوگا وہ ڈفرینٹ, آپ کو جدید جنگ کے مطابق بہت ساری چیزوں کو بدلنا ہوگا, ایک آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہوگا کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کو آپ آؤٹ آف دا باکس کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. جیسے پاکستانی دفعہ آؤٹ آف دا باکس اس کو ایک لفظ میں ہے, اس سے ذرا ہٹ کے انہوں نے ڈیل کیا. اس میں آپ کی ٹیکنالوجی ہے, اس میں آپ کی پروفیشنلزم ہے, آپ کی جو ڈپارٹمنٹ کی ہے یا جو آپ کے اداراتی آپ پروفیشنلزم کہیں وہ, پلس آپ کا ویژن, پلس یہ کہ آپ نے جدید دنیا کے جدید تقاضوں کو دیکھنا ہے اور اس سے 1 سٹیپ 2 سٹیپس آگے بڑھ کر جو ہے نا نئی چیزیں لے کے آنی ہیں. آپ نے ٹریڈیشنل اور کنونشنل جو ویز ہیں اس سے ہٹ کے جب تک آپ نہیں کریں گے, کیونکہ پاکستان جو ہے, پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے انڈیا کے مقابلے میں, پاکستان کا نہ تو ڈیفنس کا بجٹ اتنا ہے, نہ پاکستان کی فوج کی تعداد اتنی زیادہ ہے, وہ ہر لحاظ سے ہم سے بہتر ہے. لیکن جو پاکستان نے ان کو شکست دی, ان کو آؤٹ سمارٹ کیا اور ان کو بالکل یعنی ان کو فیلئر دیکھنی پڑی, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پاکستان جو ہے اس کی جو فوج ہے انہوں نے سمارٹلی کھیلا ہر شعبے کے اندر. اور چاہے اس ٹیکنالوجی کا استعمال تھا آپ کا, آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کا, اس کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ جو اقدامات اٹھائے وہ اسپیل باؤنڈ ہو گئی, پوری دنیا اسپیل باؤنڈ ہو گئی. یہ کیسے کر لیا انہوں نے؟ ابھی تو یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اس بات کو دوسری دنیا بھی سمجھ رہی ہے بیٹھ کے, آپ کی یورپ اور آپ کے امریکہ کے اندر اس چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اگر یہ کامیابی حاصل کی تو کیسے حاصل کی, کیونکہ یہ پھر آپ کے وار کالجز دنیا بھر میں اسے پڑھایا جاتا ہے. ایسے سب اس کامیابی کو چین کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے. ابھی آپ نے بھی ذکر کیا کہ بھارت نے بھی اس کو چین سے ریلیٹ کیا, اور پاکستان نے خود بھی اس چیز کو تسلیم کیا کہ چونکہ چین کی شراکت سے سارا کچھ. نہیں پاکستان دیکھیں, پاکستان کی طرف سے خواجہ آصف صاحب کا بھی بیان آیا, آرمی چیف کا بھی بیان آیا ہے, اب جو اس میں بڑا واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ پاکستان نے جو بھی یہ لڑائی لڑی, وہ کہتے ہیں نا جی پنجابی میں کہتے ہیں اپنے ڈنڈا تے لڑی, تو پاکستان نے اپنے بلبوتے پر یہ لڑائی لڑی ہے. اور پاکستان نے یقیناً ہیلپ ہوتی ہے, جیسے انڈین جو ہے رافیل آئے ہیں طیارے, تو انڈینس کو بھی تو آئے نا, فرانس سے وہ رافیل طیارے آئے, اس طرح اسرائیل نے آ کے یہاں پر ڈرونز ان کو دیے, اور بھی بہت ساری انہوں نے مدد لی ہوگی. تو اسلحہ لے لینا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے وار تو انڈین فوجیوں نے لڑنی تھی, یا ان کی مدد کے لیے اسرائیلی آئے, وہ تو آپ نے کیا کہتے ہیں آمنے سامنے لڑنی ہے نا. تو اسی طرح پاکستان کے اندر آپ نے اگر ٹیکنالوجی کہیں سے تھوڑی بہت لے لی, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے, جنگ تو آپ نے خود کر کے دکھائی, پھر اس ٹیکنالوجی کا یوز کر کے دکھایا. صحیح. مثلا ایک شخص کو آپ گاڑی دے دیں, اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی, تو کیا کرے, گاڑی ٹھوک دے گا, کہیں نہ کہیں ٹھوکے گا نا, ٹھیک ہے. تو پاکستان نے
ٹیکنالوجی جب اس کے پاس آئی تو اس نے بتایا کہ وہ تو بہت ایکسپرٹ ڈرائیور ہے. اچھا وہ تو ایسا نہیں ہے کہ ٹھوک دے بلکہ اس کو تو استعمال کرنا آ گیا. اس نے بتایا دنیا کو کہ یار ویلیاں کیسے مارتے ہیں, اچھا زگ زیگ ٹیکنالوجی کیسے. ہاں بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چائنا کی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے. جی صحیح. ایسا صاحب آگے بڑھیں گے. آج امیر مقام کہتے ہیں کہ کے پی کے حکومت گرانے کے لیے ضروری ہوا تو مولانا فضل الرحمان سے جو ہے وہ ہم رابطہ بھی کریں گے. کے پی کے حکومت گرانے کے لیے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ پی ایم ایل این کی جانب سے اسٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, ہم اس چیز کے اوپر نہیں بات چیت کر رہے, کے پی کے حکومت گرانے کی عدم اعتماد لانے کی کوئی ایسی سوچ نہیں ہے. اور پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیان سامنے آ جاتا ہے کہ اگر کوئی ایک ممبر بھی ہمارا بڑھ گیا تو ہم تو جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد لے کے آئیں گے. کہیں سے یہ اتنی آوازیں آ رہی ہیں, آپ کو کس آواز میں زیادہ تقویت فیل ہو رہی ہے؟ مجھے لگتا ہے گورنمنٹ سیریس ہے اس معاملے کے اندر. گرانے میں ہاں جی بالکل. رانا ثناءاللہ صاحب کل بھی کہہ رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ان ہے. کے مختلف بیانات آئے نا, لیکن اس تو میں پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں حکومت خود ہی ایک پیج پہ نہیں ہے, رانا ثناءاللہ صاحب کچھ کہتے ہیں. نہیں دیکھیں وہ تو ایک لیڈر ہے نا. اصل اچھا تو بات یہ ہے کہ فیصل کریم کنڈی وہاں کے گورنر ہیں, انہوں نے بتایا ہے. اچھا اور میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ اگر نہیں وہ لا رہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ان کو کامیابی نظر نہیں آ رہی ہوگی. اچھا جس وقت ان کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے اگر اس طرح کی کوئی موو چلائی تو کامیاب ہو جائیں گے, تو وہ بالکل اس موو کو کریں گے. وہ کیوں نہیں کریں گے؟ ٹھیک ہے نا, وہ بالکل اس کو کریں گے. اور انہوں نے آج اس کا اندیا جو ہے دیا ہے. مثال ہے کہ پہلے گورنر نے کہا, آج انہوں نے کہہ دیا. تو جو امیر مقام ہے, آپ کو پتا فیڈرل منسٹر بھی ہیں, اور خیبر پختونخوا کے وہ ایک بڑے لیڈر ہیں ان کی جماعت کے. اور فیصل کریم کنڈی کی بات کروں تو وہ اس وقت جو ہیں گورنر ہیں. تو جو وہاں سے آواز آ رہی ہے نون لیگ کی, اچھا وہ تو ہے کہ ہم گرائیں گے. ٹھیک ہے نا, جو کہ زیادہ میٹر کرتی ہے اس جگہ کی. ٹھیک ہے, وہ تو کہتے ہیں ہم گرائیں گے اگر ہمیں موقع ملا, لیکن ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا. مثلا آج انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں موقع ملا تو ہم گرا دیں گے, لیکن ہم نے ابھی فیصلہ نہیں یہ کیا. صحیح. یعنی دو باتیں اکٹھی کریں, لیکن آہستہ آہستہ ان کا جو پہلا سٹانس تھا کہ جناب ہم نہیں گرائیں گے, وہ مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. اور اب زیادہ ان کا زور اس بات پر ہے کہ ہم گرائیں گے. اچھا, یہ گورنمنٹ کا بھی ہے اور پیپلز پارٹی کا بھی ہے. پیپلز پارٹی کا بھی ہوگا, اگرچہ کہ وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے, لیکن ہم مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایسا صاحب اس اگر پیپلز پارٹی بھی اس چیز کے اوپر ایگری ہے, پی ایم ایل این بھی اس چیز کے اوپر ایگری ہے, اب وہ جو مولانا فضل الرحمان کے کورٹ میں بال اب ان کی طرف ہی پھینک رہے ہیں سارے, تو مولانا فضل الرحمان بھی اتنا ہی سنجیدہ ہے, اب سب انہی کا ذکر کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی تک انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, ہاں جی لیکن ظاہری بات ہے بات چیت کے دروازے وہ سارے ہی کہتے ہیں جی کھلے رہیں گے, اور وہ بات چیت بھی کریں گے, اور اس طرح کی چیزیں ساتھ چلیں گی. تو جب ہوتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کھانے کے اور ہوتے ہیں, تو اسی طرح سیاست کے اندر کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. آج جو آپ نے فیصلہ کیا ہے 2-3 دن کے بعد آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں. اور کوئی یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہم کریں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے اوپر, اگر ان کو موقع ملتا ہے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یعنی بیہائنڈ دا سین یہ ایفرٹ تو ہو رہی ہے. اب جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا, وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بڑا جو ایک خطرناک فیصلہ ہے. ایسا صاحب پھر وہ سیٹوں کی جو بندر بانٹ ہوئی, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جمہوریت کا یہ رویہ ہے, یا پھر اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ ایک آئینی یا قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں, اور کیا وہ آزادی مطلب عدلیہ آزاد ہے, خود مختار ہے, با اختیار ہے؟ بالکل آئینی عدلیہ آزاد ہے, انہوں نے فیصلہ کر دی ہے, اور فیصلے کے مطابق اب یہ تو نہیں کوئی جمہوریت کا کوئی ایشو ہے. اچھا, وہ تو کیس تھا کورٹ کے اندر, انہوں نے اس پہ فیصلہ دے دیا, اور انہوں نے کہا کہ جی وہ تقسیم ہوں گی. اب کچھ لوگوں کو وہ فیصلہ پسند نہیں ہے, پی ٹی آئی والوں کو بھی پسند نہیں ہے, کچھ لوگوں کو اور بھی ہے ان کو پسند نہیں ہے, لیکن اب ان کی پسند یا ناپسند کا مسئلہ نہیں ہے, سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا. اچھا, اب اس کے تحت ہی کمپوزیشن بنے گی نا. خیبر پختونخوا کے اندر بھی ابھی بھی 30-35 سیٹیں اپوزیشن کو چاہیے کہ اگر وہ مینج ہو جاتی ہیں تو گورنمنٹ گر جائے گی. تھوڑا سا ڈفرنٹ بڑا ہے, اس لیے وہ شاید ابھی گورنمنٹ اس طرح کوشش نہیں کر رہی, کیونکہ اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر جو ہزیمت گورنمنٹ کو ہوگی وہ اس کی ساکھ کو خراب کرے گی. اس لیے وہ شاید اس میں بھی آ نہیں رہے, اور پورے نپے تلے انداز میں آئیں گے جب بھی آئیں گے. اچھا, تو یہ مجھے لگتا ہے کہ صورتحال ہے اس کے اندر. دیکھیں نا, اے این پی نے بھی کہا ہے, آج پھر ان کا بیان آیا کہ اگر ہم حکومت جو ہے ان کی نہیں گرائیں گے, اگرچہ کہ اگر جو نمبر گیم ہے اس میں اگر گورنمنٹ یا اپوزیشن جو ہے بڑھ جاتی ہے, جیسا کہ آج انہوں نے اے این پی والوں نے کہا بھی ہے کہ اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ ان کی گورنمنٹ وہاں پر آئے, لیکن ہم ساتھ نہیں دیں گے. اچھا, ابھی اے این پی والوں نے تو اپنا بیان دیا ہے. تو بہرحال اس بیان سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے کچھ سنجیدہ چاہتی ہے کہ وہاں گورنمنٹ کی تبدیلی ہو. اچھا, تو مولانا فضل الرحمان اعظم صاحب اس وقت اس ٹائم پہ یا اس پوزیشن میں آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں, یا وہی بات ہو جاتی ہے پھر پی ٹی آئی
नमाजें तो पढ़ती हैं उनके साथ, उनके पीछे उनके इमामत देखिए मौजूदगी में, लेकिन मिसबा उनका ऐसा असल में कुछ ना नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब मिल भी जाए ना हाँ, तो गवर्नमेंट अभी नहीं जा सकती अच्छा। अनलेस कि वो जो कोई आज़ाद उम्मीदवार वगैरह हैं वो जाके गवर्नमेंट के साथ ना मिल जाए, हुँ, तो वो शायद अभी हर पार्टी जो है ना नपे-तुल अंदाज में आगे चल रही है। और मैं आज आपको बता दूं कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को मौका मिल गया, पीपल्स पार्टी ने ऑफर करा दी, नून ने ऑफर करा दी अच्छा, कि जनाब हम आपकी वजारत आला को कबूल करते हैं, पीटीआई वालों को नहीं कबूल करेंगे, तो वो देर नहीं लगाएंगे। अच्छा। ऐसे साहब ये पीटीआई, अगर आप कह रहे हैं कि अगर ये मौलाना फजल रहमान मिल भी जाएँ, तो इतनी जल्दी उनकी हुकूमत गिरने वाली नहीं है। आलिया अमीन गंडापुर साहब भी इस तरह की उनकी तरफ से भी बयानात सामने आ गए हैं कि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है वो हमारी हुकूमत गिरा के दिखाए। आपको लगता है कि इस वक़्त जो पीटीआई एक इंदिया दे चुकी है वो एहतजाज का या जलसे जुलूस का, तहरीक का, अब कोई अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है कि अब इनको इस तरफ लगा दें कि आपकी हुकूमत जाने वाली है, बंदे पूरे कर लें आप। वो जो एक तवज्जो है कि हम तहरीक चलाएँगे, हम जुलूस निकालेंगे, वो अटेंशन डाइवर्ट। देखिए 2 चीज़ें हैं इसके अंदर। हुँ, एक तो आपकी बात ठीक है कि गवर्नमेंट जो है वो नहीं चाहती कि ये कोई बड़ी तहरीक चलाएँ। सही। ठीक है ना? एक तो राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि बड़ी सख्ती से निपटेंगे। हुँ, ठीक हो गया। दूसरा 2 चीज़ें चल रही हैं साइमल्टेनियसली। अच्छा। एक तो ये चल रही है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के हवाले से नून लीग का जो रवैया वो सख्त होता चला जा रहा है। जैसे फैसल करीम कुंडी साहब का बयान और उसके बाद अमीर मुकाम साहब का आज बयान, और वो उनको हुँ, बाकायदा ज़ाहिर है इसे दबाव में लाने वाली बात है। तो वो कह रहे हैं कि जी हम ये करेंगे। दूसरी तरफ आप देखें पंजाब के अंदर जो आपने अपने इब्तिदाइये में बात की कि यहाँ पर जो मुझे आज मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, अच्छा। स्पीकर जो पंजाब असम्बली साहब ने मोहम्मद अहमद खान साहब जो हैं, तो आज वो मुझे बड़ी सख्त टोन में नज़र आए और मैंने उनसे ये बात की और मुझे सुनकर उनकी बात, हालाँकि बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, मैंने उनसे ये कहा, पूछा उनसे, मैंने कहा जी आपने अ, ये जो आपने बात किया कि जी आप उनको जो है इस वक्त डिस्क्वालीफाई करेंगे या आपने कोई वहाँ रेफरेंस दायर कर दी है, अच्छा। तो अगर तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आपने जो सस्पेंशन की थी वो काफ़ी थी हुँ, और सस्पेंशन के बाद मामलात आप सीधे कर लेते। तो अब अगर आप 26 बंदों को निकलवा भी देंगे थोड़ी देर के लिए, तो 26 के बाद अपोजिशन ये कह रही है कि हम जो हैं हमारा रवैया इसी तरह रहेगा, हम बाहर खड़े होकर एहतजाज करेंगे, हम अंदर नहीं आएंगे। अच्छा। तो ज़ाहिर बात है वो फिर अंदर आते हैं या बाहर आते हैं और रवैया उनका वही रहता है, तो फिर आप क्या करेंगे? 26 को आप निकाल देंगे, क्या औरों को निकालेंगे? हुँ, तो इसके बाद फिर असेंबली कैसे चलाएँगे? अगर वो आता ही नहीं और अपोज़िशन असेंबली से हट जाती है, निकल जाती है, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? तो मेरा ख़्याल था कि वो थोड़ा-सा ऐसा साहब जहाँ पे आप ये बात कर रहे थे कि जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, लेकिन जी, मैंने जी। उनका जो आंसर बड़ा सख्त था। हाँ, उन्होंने आंसर ये दिया अच्छा। स्पीकर साहब ने, उन्होंने कहा मेरी तरफ से फिर असेंबली बंद हो जाए बेशक। इसके में दरवाज़े बंद होते हैं तो हो जाएँ सबके लिए। अच्छा, यानी सवाल ना पूछा जाए, एहतजाज ना किया जाए, अगर कोई सवाल एहतजाज के हवाले से तो नहीं, उन्होंने ऐसे सब वही पूछने लगी हूँ ना, अगर अगर ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है या शोर शराबा कर रही है, वो स्पीकर साहब को नागुज़ेर गुजर रहा है और वो कहते हैं कि अगर इस तरह के हालात रहे तो कोई मसला ही नहीं है, आप असेंबली ना चले, उन्हें फर्क नहीं नहीं, पड़ता। उन्होंने ये कहा है कि अगर अपोजिशन ने अपना रवैया ना बदला, आज जो उन्होंने बात की, उन्होंने रेफरेंस जो एक आर्टिकल 62-63 की बात की हाँ जी। और उन्होंने कहा कि ये जो आज 62-63 के तहत जो है पंजाब असेंबली, हाँ एक कुछ बातें तो उन्होंने सही कही। उन्होंने कहा जी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो तो बिल्कुल नहीं है कि अपोजिशन को एक जरूर है कि एक्सप्रेशन करने की इजाज़त है, हाँ जी। लेकिन एक्सप्रेशन का ये मतलब नहीं होगा कि एहतजाज इस हद तक चला जाए कि आप 2-2 किलो की बुक उठा के आप वज़ीर ख़ज़ाना को मारें और वहाँ की कोई भी लीडरशिप, चाहे वो भच्चर साहब हों या नून लीग की हो, अगर वो कोई तकरीर करना चाहें, कोई खिताब करना चाहें, उनके भी राइट्स हैं, तो उनके राइट्स को सल्ब कर लिया जाए। कुछ लोग जो है एहतजाज के नाम के ऊपर बिल्कुल गुंडागर्दी करें, हुल्लड़बाज़ी करें। उन्होंने कहा जी माज़ी में होता रहा है। बिल्कुल, 2 दहाइयों से उन्होंने कहा मैं भी देखता रहा हूँ कि ये होता है असेंबली के अंदर, बहुत कुछ चल जाता है। बिल्कुल होता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, उन्होंने कहा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद नहीं, क्या इसको इसी तरह चलने दिया जाए? या किसी ने तो इसके ऊपर आगे-आगे कदगन लगानी है ना, कि हम यहाँ इसी तरह चलने दें। आइन अगर आप पढ़ लें तो आइन के अंदर और कानून के अंदर तो बिल्कुल वाज़ेह-वाज़ेह चीज़ें हैं। और वो ये है कि अगर इस तरह की कोई हुल्लड़बाज़ी होती है, तो उन्होंने ये बताया कि 62-63 का हवाला दिया, वो क्या कहते हैं जज जो हैं, खोसा साहब जो हैं, उनका ज़िक्र उन्होंने किया, खोसा साहब का, कि जनाब इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो वो जो लॉन्ड्रिंग का जो केस था उनके जो हवाले से, तो उन्होंने कहा कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब तकरीर की तो वहाँ के कुछ लोग उस वक्त उठ के आए थे पीटीआई के, अच्छा, जिन्होंने स्पीकर को कहा कि जी ये इनको डिस्क्वालीफाई करें, और कहते हैं उन्होंने कहा कि आगे चल के वही सारा उसकी बेस बना और सारी डिस्क्वालीफाई।
ادھر بھی میرے پاس اٹھ کے ایم پی ایز آئے ہیں, نون کے ایم پی ایز آئے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا رائٹ ہے اور یہ اپوزیشن آپ کے سامنے کیا کر رہی ہے, سب کچھ آئین اور قانون کے خلاف کر رہی ہے اور آپ کو کسی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ جو ان کو فارغ کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اب بھی یہ نہیں کیا, میں نے تو, انہوں نے کمپیریزن کیا پرویز الہی صاحب کے ساتھ. انہوں نے کہا جی پرویز الہی صاحب نے جتنی بھی کمیٹیز بنی تھی اس کے دور میں کسی ایک میں بھی اپوزیشن کو جو ہے رول جو ہے پلے کرنے کی اجازت نہیں دی, اس میں ممبر نہیں بنایا, لیکن میں نے تو ان سب کو بنایا. جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے اپوزیشن کو رکھا, اور ہر جگہ پہ ان کے میں نے ممبر رکھے. میں نے تو بڑا اوپن ہارٹ کے ساتھ ان سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی. لیکن کیا آپ نے اسمبلی کو, یعنی آپ کو جو اتنی بڑی آبادی ہے 12-13 کروڑ کی آبادی نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ آپ لا میکنگ کریں, آپ کوئی ویژنری بات کریں, نہ کہ گالی گلوچ کے ساتھ اور ہلڑ بازی کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح اگر آپ چلائیں. تو انہوں نے کہا جی اب تو میں موقع اس طرح کا تو نہیں دوں گا. ایسے صاحب اسپیکر کے اوپر بھی کوئی پریشر ہوتا ہے یا ابھی ہے اس کے 26 اراکین کی معطلی, یا پھر اس کو ہضم بھی کیا جا سکتا تھا دیکھیں حکومت؟ آج جو ہے اسپیکر صاحب, ایک ہمارے ساتھی رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ کہا بھی کہ یہ آپ کا جو ہے ان پاپولر ایک فیصلہ ہوگا اور یہ آپ کے لیے بھی ایک سٹگما بن سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ بات جو بھی ہے, بات یہ ہے کہ مجھے اب آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے, اور آئین اور قانون کے تحت وہ یہ ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو اس کے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, یعنی 1 منتھ ہے غالباً, اس میں سے 26-27 دن رہ گئے ہیں, تو اس کے تحت یہ آٹومیٹک کارروائی شروع ہو جائے گی ان کے خلاف. تو یہ جو 26 بندے ہیں جو میں نے پھر انہوں نے کہا یہ ایک آفر انہوں نے ضرور کرائی کہ اگر وہ معافی مانگ لیں اور آ کے بات چیت کریں تو کوئی آگے سلسلہ چل سکتا ہے. لیکن میری بچر صاحب سے بھی بات ہوئی, اپوزیشن کے لوگوں کے بات معافی تلافی پہ ختم کیوں ہوتی ہے سنجا صاحب؟ یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ پہلے بھی آئی ہے کہ اگر پی وہ ٹی کہتے آئی, ہیں نا چونکہ یہ معافی تلافی والا کیا سین ہوتا ہے؟ مطلب اگر جرم اتنا بڑا ہو تو محض معافی مانگ لینے سے وہ معاملہ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر وہ یہ اس بات کی گارنٹی دیں کہ وہ آئندہ سے یہ رویہ نہیں رکھیں گے تو چلیں میں کچھ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہوں, ورنہ مجھے اس کے اوپر ایکشن لینا پڑے گا. وہ اپنے رویے کو بدلیں. اب اس رویے کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں جی اسمبلی کے اندر میں تو جہاں پہ اپوزیشن کو اپنے رویے کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے, حکومت کو بھی اپنے رویے کو بدلنے کی اشد ضرورت ہے. حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ تنقید کو برداشت کرے. ایسا کیوں ہے؟ اگر اسمبلی میں احتجاج ہو رہا ہے تو اس کے اوپر تنقید کیوں برداشت نہیں ہو رہی؟ میرا حکومت خیال ہے کا انہوں نے کام کہا ہے حلف دی تنقید. ہے ان کا جو لا پوائنٹس اٹھائے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ایکسپریشن کے نام پر ان کے احتجاج پر نہیں میں نے روکا. اچھا, آپ نعرے بازی کر سکتے ہیں, کر لیں, آپ احتجاج سرٹن آپ نے تقاریر میں کریں, لیکن جو ہلڑ بازی اور یہ جو ہولیگنزم ہے, آپ ایک بدماشی والا ایک ماحول بنا لیتے ہیں, تو ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ جو باقی بھی لوگ ہیں ان کے بھی رائٹس ہیں, ان کے آپ رائٹس تو سلب نہیں کر سکتے. انہوں نے تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جناب اپوزیشن کہ اس رویے کی وجہ سے مجھے تو اپنی پارٹی سے بہت زیادہ پریشر تھا کہ آپ جو ہے نا ان کے خلاف کوئی سخت ایکشن نہیں لے رہے. تو اب اچھا, یہ وہی بات پوچھنے لگی نا کہ یہ کیا انڈر پریشر تھے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے جماعت ہیں کی کہ طرف سے تھا؟ پوچھا جا رہا تھا مجھ سے بھی. اس تو اسپیکر کی اپنی اما پہ ہوتی ہے نا کہ اگر اسے یہ سارے مسائل ہیں تو وہ جو بھی فیصلہ لے لے, تو لے یا لیا پھر نا وزیر اعلیٰ کا کوئی پریشر ہوتا انہوں نے ہے, لے لیا نا جماعت کا پریشر وہ تو ہوتا ہوتا ہے نا ڈیفینیٹلی. ان کو جب ان کے ایم پیز نے آ کے ایک ریٹن میں دیا ہے کہ جناب ان کا جو رویہ ہے اپوزیشن کا, وہ ہلڑ بازی کر رہے ہیں, وہ گالی گلوچ کرتے ہیں, تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. تو وہ تو انہوں نے لکھ کے دے دیا, جو ان کی پارٹی کی طرف سے پریشر ہے وہ ریٹن فارم میں بھی آ گیا ان کے اوپر, ان کے پاس. اب وہ اس کو آگے لے کے چل پڑے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اراکین کا, مجھے یہ کرائسس جو ہے نا ہاں جی, پنپتا ہوا آگے نظر آ رہا ہے. ایسے صاحب اتنی بڑی تعداد میں جو پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں, اراکین ہیں, ان کا معطل ہونا, پھر وہ سیٹوں کی بندرباٹ ہونا. ہم اس سے قبل جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ مائنس عمران خان کی باتیں کر رہی ہیں, مائنس اپوزیشن بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ پہلے تو بات یہ ہے کہ سیٹوں کی بندر بانٹ تو یہ ہے نا کہ خود بیٹھ کے کر لی, یہ تو کورٹ کے آرڈر سے دو ہوا اس ہے کو نا, دیے, 4 اس کو دیے, 6 اس کو کورٹ دیے, کے 5 آرڈر اس ہے کو دیے, نا, بندرباٹ فیصلہ آ گیا نا, بندر بانٹ نہیں ہے. کورٹ نے فیصلہ کیا, سپریم کورٹ نے, اس فیصلے کے تحت ہو رہا ہے. بندر بانٹ تو یہ نا کہ وہ خود کو پکڑ کے سیٹیں بندر بانٹ کر لیتے. کورٹ نے ایک کیس سنا, اس کے اندر فیصلہ آ گیا, فیصلے میں یہ کہا گیا کہ اس طرح تقسیم کی جائیں گی. یہ بندر بانٹ نہیں ہے, یہ کورٹ کے فیصلے کے تحت. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اپوزیشن اس صورتحال کے اندر مزید کمزور ہوئی ہے, اور ابھی تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, کیونکہ ایک حلقہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات ان کو پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے, یعنی خود بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آپ نے اسمبلی کے اندر نہیں جانا جب تک آپ کے لوگ بحال نہیں ہوتے.
یعنی وہ ایک ماحول چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. پی ٹی آئی کی قیادت بھی تو چاہتی ہے نا کہ بات چیت نہ ہو. یعنی بیچ میں یہ بات نکلی کہ جہاں دوسری طرف کی قیادت چاہتی ہے کہ ایکشن سخت ہو, تو ادھر جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ بھی نہیں چاہتی کہ معاملات درست ہوں. وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جھگڑا اسی طرح رہے, احتجاج باہر نکلے, کیونکہ ان کو سوٹ کرتا ہے. آگے تو پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, تو اس صورتحال کے اندر وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں کے اوپر ہے, تو ان کے احتجاج کو مضبوطی ملتی ہے اس سے. ایسا صاحب, جب تک مصالحت کے ذریعے سے قومی حکومت نہیں بنتی تو وہ جو جمہوریت کے مستقبل کی یا جمہوری مستقبل کی باتیں ہم کرتے ہیں اس پہ بھی تالا لگا رہے گا. مصالحت کا کوئی ماحول نظر آتا ہے آپ کو؟ پہلی تو بات ہے کہ قومی حکومت تو اس وقت نہیں بننی, کیونکہ اس میں ملک میں اس وقت الیکٹڈ گورنمنٹ ہے 5 سال کے لیے. قومی حکومت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا اس وقت. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعاون کے ساتھ جو ہے اور ایک دوسرے کی ایک عزت کو برقرار کرتے ہوئے کسی حکومت کو چلانا, اپنے ریلیشن بہتر رکھنا, جیسے حکومت اور اپوزیشن کے بھی ریلیشن بہتر ہوتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں وہ. تو اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس میں مجھے اسپیکر صاحب حق بجانب لگتے ہیں کہ واقعی ان کو بہت ساری کمیٹیاں جو 50 اسمبلی کی ہیں اس کے اندر ان کو شرکت کروائی گئی تھی. اچھا. کہ آپ آئیں. حالانکہ ان کی اپنی گورنمنٹ کی طرف سے ان پہ پریشر تھا, ان کے اپنے لوگوں کی طرف تھا کہ اپوزیشن کو یہ جگہ نہ دی جائے, ٹھیک ہے نا, لیکن انہوں نے دی. اور انہوں نے جو ہمیں بھی نظر آیا کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ, بامربت ہو کر, وزاداری کے ساتھ اسمبلی کو چلانے کی کوشش کی. لیکن یہ جو بجٹ سیشن گزرا ہے, بجٹ سیشن میں جو بھی اقدامات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اب وہ ایک ایکسٹریم سٹیپ مجھے لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور 26-27 دن ہیں, اگر اس طرح سچویشن چلتی رہی تو یہ 26 تو شاید جائیں گے, مزید اور حالات خراب ہوں گے. ایسا صاحب, جتنی ویک پوزیشن اس وقت اپوزیشن کی ہے, اب وہ جو ایک احتجاج کی بات آپ بھی ابھی ذکر کر رہے ہیں, اب عوام کس طرح باہر آئے گی؟ وہ فرد واحد کی بات کرتے ہیں, وہ بانی پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں. اگر تو عوام کے درد کا مداوع نہیں ہوتا یا عوام کی بات نہیں ہوتی تو پھر لوگ کس طرح باہر آئیں گے؟ ایک تو وہ اسمبلیوں میں نہیں ہے, اور دوسرا جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی پالیسی اچھی نہیں ہے, بہتر ان کی کوئی حکمت عملی لیکن نہیں یہ ہے. فیصلہ تو کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے کہ عوام کیسے باہر آئے گی. قیادت پتہ یہ نہیں تو کہاں انہوں نے پہ ہے. دیکھنا ہے. اب عوام کو تو وہ ساتھ لے کے چلے نہیں ہیں. میں نے آپ سے پھر کہا کہ جو ان کے عوامی ایشوز ہیں اس پر تو پی ٹی آئی جو ہے پچھلے اگر آپ کچھ سالوں سے جو ان کی پالیٹکس دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ عمران خان سب کو چھوڑا جائے بس, اور بانی پی ٹی آئی چھوڑیں گے تو بات معاملات آگے چلیں گے. اب اس میں نہ تو عوام ہے نہ عوام کے مسائل ہیں, تو ظاہری بات ہے عوام بھی کیوں رسپونڈ کرے گی اس طرح. ٹھیک ہے, اگر کوئی تحریک یہ چلائیں گے بھی اس شدت کے موسم کے اندر, لوگ کیوں آئیں گے؟ جو ایک تو موسم کی مناسبت بھی اتنی گرمی ہے, پتہ نہیں کہاں کی پالیسیز ہیں جو ہے وہ تحریک انصاف کی. حسن صاحب, وہ ایک چیز تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ مذاکرات ان سے کرنا چاہتے ہیں جو ان سے نہیں کرنا چاہتے. تو حکومت کا کیا کردار ہو سکتا ہے اس سارے پروسیس میں؟ اگر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, جو کہ اسٹیبلشمنٹ تو حکومت کے ماتحت ایک ادارہ ہے نا. تو اسٹیبلشمنٹ پہلی بات ہے کہ ماتحت ادارہ نا, تو اس کی اسٹیبلشمنٹ سے تو حکومت کے مذاکرات ماتحت ادارہ ہے. ہاں, تو نہیں کرنا چاہتے حکومت. وہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, اچھا, آپ جا کے حکومت سے بات کریں, حکومت سے یہ بات نہیں کر رہے. تو کہیں نہ کہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ پھر ایک سٹیل میٹ ہو گیا ہے, ایک ڈیڈ لاک ہے, اور اس کا نقصان بھی اگر پہنچ رہا ہے تو پی ٹی آئی کو پہنچ رہا ہے. نہ تو گورنمنٹ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے, نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے. ورلڈ وائڈ ان کی نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے, ان کے جو ہے اقتدار کے اوپر ان کی جو گرپ ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی ہے. اب اس کو ہٹانے کے لیے یا تو آپ ایکسٹرنل پریشر ڈلواتے ہیں یا انٹرنل عوامی پریشر ہوتا ہے, جب آپ روڈز پہ عوام آپ کے کہنے پہ آ جائے. دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی پی ٹی آئی کے پاس. پی ٹی آئی کے پاس دھمکیاں تو نظر آ رہی ہیں, دعوے بھی نظر آ رہے ہیں, لیکن پریکٹیکلی لوگ اس کے لیے سڑکوں پر نکل آئیں اور لاکھوں کی تعداد میں نکل آئیں, یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. پی ٹی آئی کی مقبولیت آپ نے کہا کہ ابھی جو ایک بیانیہ تھا اس کی وجہ سے بھی کم ہو گئی, لیکن کیا حکومت کی مقبولیت بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ اب بجلی کے بل ہیں, اشیاء خروش کی قیمتیں ہیں, عوام تو حکومت سے بھی اتنی ہی تنگ ہے. عوام کسی ایسے تلاش میں ہے کہ کوئی ہمارے لیے باہر نکلے تو ہم ان کے ساتھ باہر نکلیں, یا پی ٹی آئی کو بھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم نے عوام کو حکومت کی مقبولیت جو ہے نا مثبت, آپ کو لگتا ہے وہ بڑی ہے یہ کم؟ دو جگہوں پر ہے. ایک تو عوامی مقبولیت ہے اور ایک آپ کی انٹرنیشنل مقبولیت. جہاں تک انٹرنیشنل مقبولیت کا تعلق ہے تو وہ تو بڑی ہے. ہاں جی. اچھا, عوامی سطح کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ڈیفینیٹلی حکومت جو ہے ان کے مسائل حل کرنے میں, اکنامک مسائل حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی, لیکن اس کا کوئی فائدہ جو ہے نا پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا. اچھا صاحب, اگر انٹرنیشنلی آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے,
میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، میں عام انسان بطور عام پاکستانی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے مجھے بتائیں کہ میرے لیے آپ نے کیا جی میں نے آسانی وہی پیدا کہا نا، کی ہے. اب اس میں مجھے چینی سستی چاہیے، آٹا سستا وہی میں چاہیے، بات کر رہا ہوں. اشیاء خورنوش کی جو قیمتیں ہیں وہ کم چاہیے. ہمیں تو نہیں پتا، عام آدمی کو نہیں پتا دیکھیں نا یہ آپ ساری اس میں چیزیں. ہوتا ہے ملکی سیاست کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو اگر عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے، عوام پریشان ہے، ہاں جی. تو اس کا فائدہ اپوزیشن کو پہنچتا ہے. لیکن مزے کی بات ہے کہ اس دفعہ یہ صورتحال ہوئی ہے کہ عوام اگر حکومت سے مطمئن نہیں ہے نا، تو اس کا جو غیر مطمئن ہے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو نہیں مل رہا کہ پی ٹی آئی اس کو کیش کر نہیں، سکے. پی ٹی آئی کیش نہیں کر پا رہی نا، اصل پرابلم تو اس یہ لیے ہے. کہ پی ٹی آئی عوام کے ساتھ چلی نہیں. ہاں. ٹھیک ہے نا، وہ تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ چلی ہے نا، ساری عوام کے ساتھ چلی نہیں ہے. اس لیے حکومت چاہے کتنی بھی بدنام ہے، کتنی بھی اس وقت آپ سمجھے کہ اس کا گراف نیچے آیا ہوا، اس وجہ سے اکانومی کے حوالے سے اس کا فائدہ اپوزیشن کو نہیں مل رہا. یہ ایک اہم بات اس میں نقطہ یہ ہے. صحیح. بہت شکریہ حسن صاحب آپ کا، ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے شکریہ. فی الوقت مجھے اور ایاز صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے